बिस्मिल्लाह कर लिया करो, बिस्मिल्लाह अव्वलिही व आखिरी, बिस्मिल्लाह अव्वलिही व आखिरी। और जब खाना खा चुको तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी व सक़ानी व जअलनी मिनल मुस्लिमीन, ये दुआ पढ़ लिया करो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी व सक़ानी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे खिलाया और जिसने मुझे पिलाया। किसने खिलाया पिलाया? बोलो, अल्लाह ने। अरे अल्लाह तेरा खाया, किसी के बाप का हाँ नहीं खाया। अल्लाह का खाते हैं, अल्लाह का पीते हैं, किसी का नहीं खाते पीते हैं। आपने खिला दिया पिला दिया, अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर दे, आपका भला है उसके अंदर, है कि नहीं? लेकिन हकीकत में कौन खिलाने पिलाने वाला है? अल्लाह अज़्ज़ा वजल है। वजअलनी मिनल मुस्लिमीन, और उस अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें मुसलमानों में से बनाया, हमें नाफरमाबरदारों में से, काफिरों में से, गैर मुस्लिमों में से, गैर हिदायत याफ्ता वालीन मग़ज़ूब अलैहिम में से नहीं बनाया। अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमें मुसलमान इस्लाम की दौलत से नवाजा है। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए, फ़ख्र नहीं करना चाहिए। हमारे मुल्कों में, हिंदुस्तान में लिखते हैं फ़ख्र से कहो हम हिंदू हैं। अरे हिंदुअत पे भी फ़ख्र करना कोई फ़ख्र है? हैवानियत पे कोई फ़ख्र करे तो फ़ख्र है ये? गंदगियत पे कोई नाज करे तो ये नाज है? अब उसी ज़िम्न में हमारे मुसलमान भाइयों ने भी, बाद लोगों ने क्या किया, फ़ख्र से कहो हम मुसलमान हैं। नहीं करना चाहिए, फ़ख्र नहीं है, फ़ख्र नहीं है, बल्कि हम अल्लाह का क्या करें? शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें इस्लाम की दौलत अता फरमाई है, वरना अगर तू हिदायत न देता तो हम हिदायत वालों में से ना होते। ये अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी अगर चाहते हैं तो खाने के बाद अल्लाह की तारीफ करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पानी पीकर, खाना खाकर अल्हम्दुलिल्लाह जब आदमी कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे क्या होता है? खुश होता है। तीसरी बात, हम में कौन नहीं चाहता है कि जन्नत में घर बने? बोलो, हम में आप हजरात चाहते हो कि नहीं चाहते हो कि हमारा एक घर जन्नत में बने? क्या करोगे फिर? अल्लाह, आओ, छोटे काम बड़े दाम, जन्नत में घर बनाओ। जन्नत में घर कैसे बनाएं? दुनिया में इतनी मेहनत कर करके तो जूतियां खिस गई, अपना वतन, अपना अजीज, अपने अकारिब, बीवी बच्चे छोड़ करके हम यहाँ मर रहे हैं कि एक झोपड़ी जो है क्या कहते हैं पुख्ता हो जाए, पक्की हो जाए। क्या जन्नत में घर बनाना आसान है? हाँ, दुनिया से बहरहाल आसान है, इंशाअल्लाह तबारक तआला, अगर अल्लाह चाहे आसान है। जन्नत में घर कैसे बन सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। देखो एक बात बताऊं, मैं अभी मैं बताता हूं, अल्लाह के नबी पहले ये हदीस पाक सुनो, और ये हदीस सहीह मुस्लिम की सही हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन बना मस्जिदन लिल्लाह मन बना मस्जिदन लिल्लाहि बनल्लाहु लहू फिल जन्नति मिथलुहु, बनल्लाहु फिल जन्नति मिथलुहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी दुनिया के अंदर अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, जो आदमी अल्लाह के लिए दुनिया के अंदर मस्जिद बनाता है, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाता है। अब आप सोचते होंगे कि मस्जिद तो 50 लाख, 25 लाख, 40 लाख, 30 लाख, कहाँ से? मेरा घर ही नहीं बन पाएगा तो अल्लाह का घर कहाँ बनाए? मेरे भाइयों, एक बात आप ध्यान में रखें, मस्जिद दरो दीवार का नाम नहीं है, मस्जिद गुंबद और मनारों का नाम नहीं है। मस्जिद उस जमीन का नाम है जिस जमीन पर एक मोमिन आदमी सजदा करता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अगर आपको जमीन अता फरमाई है, जिसको भी ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, किसी को अल्लाह ने न जाने कितने कनाल जमीनें अता की हैं, कितने बिगहे जमीनें अता की, किसी के पास नहीं है तो वो अल्लाह से तलब करे, अल्लाह से मांगे, अल्लाह उसे देगा। लेकिन जिसको अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है, ये माल वालों के लिए है, दौलतमंदों के लिए है, गरीबों के लिए भी है, अगर वो कुर्बानी करना देना चाहे तो, कि अगर आप जन्नत में घर बनाना चाहते हैं तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह ऑफर मौजूद है।
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ دنیا کے اندر اللہ کے لیے مسجد تھا، اللہ کے لیے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ من بنا مسجدا للہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں کہ حاجی ستار خان نے یہ مسجد بنوائی ہے، حاجی عبدالغفار خان کی مسجد ہے، حاجی فلانے خان کی مسجد ہے، حاجی فلانے شیخ کی مسجد ہے، فلاں نہ، کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس لیے نہ بنائے کہ دنیا والے، گاؤں والے، بستی والے، شہر والے کہیں فلانے سیٹھ صاحب نے یہ مسجد بنوائی ہے، فلانے حضرت نے، فلانے نے بنوائی، نہ، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے آدمی اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے مسجد بنا دے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ مثلہ، اسی کی طرح اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے، جتنا بڑا یہاں بناؤ گے اتنا بڑا، بولو۔ اب کوئی کہیں گے بھئی ہم چھپر اور شینکو اور ٹین کے مسجد بنا لیں، تو ٹھیک ہے، مل جائے گی آپ کو، وہاں بھی اصل زمین ہے، اصل وہ زمین ہے جو زمین آپ نے اللہ کے لیے وقف کر دی۔ وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وارثوں کو وہ دولت، وہ جائیداد مل سکتی، اوقاف ہے، وہ تمام مسلمانوں کی کا حق ہے، اس پر تمہارے آل اولاد، تمہارے آنے والی نسلوں کا حق نہیں ہو سکتا ہے۔ مسجد بناؤ اور جنت میں اللہ تمہارے لیے گھر بنائے، یہ ہے چھوٹے کام اور بڑے، اور جنت میں گھر، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو جنت کے اندر اس کا درہ، اس کا کوڑا سمجھتے ہیں، قمچی جس سے گھوڑے کو مارا جاتا ہے، کوڑا ہوتا ہے، اگر اتنی کوڑا جتنا بڑا ہوتا ہے، اتنی جگہ بھی جنت میں کسی بندے کو مل جائے تو دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے کہیں زیادہ افضل وہ جگہ ہوگی اس کے لیے۔ جنت وہ جگہ ہے۔ جائے کہ آپ اللہ کے لیے زمین وقف کر دیں، چھپر ڈال دیں، جیسی آپ کی بساط ہے، 150، 2000، 10,000 میں اللہ نے جتنا دیا ہے، زمین وقف کر کے مسجد کے نام لکھ دیں اور اوپر دیوار وغیرہ مٹی ہی کی صحیح چھپر ڈال دیں، نماز قائم کریں، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیں، خلاص یہ مسلمانوں کے لیے، بات ختم۔ انشاءاللہ آپ کے لیے جنت میں اللہ اسی حساب سے گھر بنائے گا۔ اور وہاں میں جھوپڑی بھی مل جائے جنت میں تو بہت بڑی جنت، اللہ اکبر، محل تو محل اللہ دے تو، اور اس کے ہاں تو ہاں جھوپڑی ہوگی، وہاں تو ہیرے جواہرات ہی جواہرات ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، ہم کو توفیق دے، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی بستی میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، ضرورت مند جہاں ہیں وہاں اللہ کے لیے مسجد تعمیر کریں۔ بہت سارے گاؤں بستیاں ہوتی ہیں، آدمی سوچتا ہے اس گاؤں میں ایک مسجد ہے، 100-200 گھر کی آبادی ہے، ایک مسجد بن گئی، اب وہاں دوسری مسجد بنوانے کی بات آتی ہے تو گاؤں والے کہتے ہیں نہیں دوسری مسجد نہیں بنے گی ورنہ اختلاف ہو جائے گا، تب پارٹی بندی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ آدمی کی سہولت کے لیے آدمی 10 آدمی 15 آدمی ایک جگہ ہے، وہاں مسجد بن گئی ایک کونے میں، وہاں اب اس کے لیے ہوتا کیا ہے، اب ایک مسجد کسی کونے میں بنی ہے، پورا گاؤں نہیں آ پاتا، اس میں ہوتا کیا ہے 10 آدمی جو کرو جوار کے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، باقی آتے ہی نہیں مسجد میں، ارے یار کہاں جائیں گے اتنی دور، نہیں آ پاتے، تو ایسی جگہوں پہ مسجد بنا ڈالو۔ اختلاف کی کیا بات ہے، مسجد کوئی اختلاف کی جگہ ہوتی ہے، اختلاف کرنے کے لیے ہوتی نہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، جس کو اللہ توفیق دے جنت میں گھر بنانا چاہیں، یہ حدیث پاک موجود ہے اور جنت میں وہ اپنا گھر بنا لے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی دعا اللہ ہر دعا قبول فرمائے؟ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ آئیے، چھوٹے کام بڑے دام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے یہ، اور دیکھتے ہیں کہ کون اب عمل کرتا ہے اس کے بعد۔ اللہ ہم کو بھی، کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم اپنے دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے، تو کیا کرو؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، رواہ ابو داؤد، امام ابو داؤد کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی ہیں۔
اے پریشان حال لوگو، اے مصیبت زدہ لوگو، اے غریب اور غربت و فقر سے چلانے اور چیخنے والے لوگو، اے مصیبت زدہ بیمار لوگو، سنو اذان کی آواز سنو، وضو بناؤ، مسجد کے اندر جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو یا جو توفیق دے اللہ سنتیں ہیں ادا کرو، ہاتھ اٹھا لو رب کی بارگاہ میں اور کہہ دو جو کہنا ہے رب تعالیٰ سے، اقامت تک دعا کرتے رہو، نہیں وہیں جتنا توفیق دے اللہ اتنی دعا کرو، اللہ انشاءاللہ تعالیٰ دل سے مانگو گے ایک دعا بھی انشاءاللہ رد نہیں فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن آج ہماری حالتیں تو اس سے بہت مختلف ہیں جناب، نہ تو ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ امام آخری رکعت میں ہو تو ہم مسجد کے اندر سٹر پھٹر جائیں اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے بھاگائیں، ہمیں تو اپنے دست و بازو پر اور ہمیں اپنی اس پر ناز ہے، ہمیں ناز نہیں کرنا چاہیے، ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسانو تمہیں تمہارے رب کریم سے کس نے مغرور کر رکھا ہے، کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب ہے جس نے تمہیں ایک ناچیز قطرے سے اللہ نے تمہیں اتنی بہترین سانچہ بنایا ہے، آنکھیں بنائی، انسان بنایا، اس رب سے تمہیں کس چیز سے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ پریشان ہو، بہت لوگ پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، دکھوں کا ذکر کرتے ہیں، غربتوں کا ذکر کرتے ہیں اور ہزاروں پریشانیوں کا، لڑکی ہے شادی نہیں ہو رہی ہے، پریشان ہیں، مقدمے ہیں، فلاں ہے، ڈھکا ہے، دنیا بھر کے۔ جاؤ اذان ہو، وضو بناؤ، تیاری کرو، تیار ہو کر کے مسجد کے اندر جاؤ، اللہ عز و جل سے دعا کرو، انشاءاللہ تعالی دعائیں قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی، کوئی پریشان نہیں، انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم سب محتاج ہیں، ہم سب محتاج ہیں اور ہم سب حاجت مند ہیں، ہم سب اللہ کی رحمتوں کے بھکاری، اس کی برکتوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے والے ہیں۔ ہم یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں، ہمیں تو بس آسودہ ہیں، ہم نہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ضرورت ہے، ہمیشہ ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی غلطی میں نے مجھ سے ہو گئی اور میں اس مصیبت میں پھنس گیا۔ نہیں یارو، ہم سب غلطی کرنے والے ہیں، یہ نہ کہو کہ پتہ نہیں کون سی غلطی ہوئی، بلکہ اللہ سے یہ کہو اے اللہ میں خطا کار ہوں، میں مجرم ہوں، اے اللہ میں تیرے امتحان اور تیری آزمائشوں کے لائق نہیں ہوں، اے اللہ مجھے آزمائشوں سے مت آزما، مجھے کسی مصیبت میں مت ڈال۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے گئے، کشتی میں بیٹھے اور کشتی سے پھینک دیے گئے سمندر میں، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، 50 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ سے رٹتے رہے۔ کیا نبی اللہ ہیں، وہ معصوم ہیں، جن کی خطائیں غلطیاں اگلی پچھلی سب معاف ہیں، رٹتے رہے۔ کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی اے مولا سوائے تیرے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں، میں ظالم ہوں، اے اللہ میں خطاکار ہوں، میں گنہگار ہوں۔ جبکہ وہ معصوم ہیں، اللہ نے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرماتے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ظالم ہوں، میں گنہگار ہوں۔ اس طرح رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مجرم بنا کر کے پیش کرو، گنہگار بنا کر کے پیش کرو، تب اللہ کی رحمتیں جوش میں آتی ہیں، تو اللہ رحم فرماتا ہے اور مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح چھوٹے کام بڑے دام، چھوٹا سا کام ہے، 5 منٹ 10 منٹ پہلے پہنچنے میں مسجد میں آپ کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یوں بھی یہاں الحمدللہ مملکت سعودی عربیہ اللہ اسے باقی اور سلامت رکھے کہ اذان سے 5-10 منٹ پہلے دکانیں بند ہی کرنی ہیں، کاروبار بند ہی کرنے ہیں، سب کچھ تو بند ہی کرنے۔ لیکن ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ہم دکانیں بند کر کے، کام بند کر کے، بجائے وضو بنا کر مسجد میں جا کر اپنی پریشانیاں، جبکہ پریشان بھی ہیں، پریشان نہ ہوتے تو ہم کسی کی نوکری نہ کرتے، کسی کو نوکری کرنے کا شوق نہیں ہوتا۔ ہر آدمی اپنے گھر پہ عزت کی روٹی کھانا چاہ رہا ہے، ہر آدمی بیٹھ کر کے حکم دینا چاہ رہا ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے نوکر ہوں، ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ اس کے کام کرنے والے ہوں، کوئی نہیں چاہتا کسی کی غلامی کرے، کسی کی نوکری کرے، کوئی چاہتا ہے یہ؟ ہم پریشان ہیں، ضرور پریشان ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہمیں احساس نہیں ہے تو ہم کتنے بد نصیب ہیں میرے عزیزوں، میرے دوستوں۔
کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر پکارنے والے نے پکارا، کاروبار بند بھی ہوئے، جبکہ یہ ملک ہے، اس ملک میں پابندی ہے کہ تم اذان کے بعد کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، اس کے باوجود بھی ہم اپنے لوگوں کی بد نصیبی یہ ہے کہ نماز کو چھوڑ کر کے جا کر کے مسجدوں کے اندر ٹی وی اور وی سی آر اور ریڈیو اور ڈیش اور نہ جانے کیا کیا، نماز ہونے تک استغفر اللہ بعض لوگ نماز تک نہیں پڑھتے اور بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں، پھر جیسے سلام پھیرا جاتا ہے کافروں کی طرح اپنے اپنے کمروں سے کھول کر کے اپنے کاروبار کی طرف جاتے ہیں۔ بتاؤ کتنی بڑی حیوانیت اور کتنی بڑی بدنصیبی۔ یہ آدمی مسلمان ہے؟ ایسا آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ یا یہ مسلمان کا شیوا ہو سکتا ہے؟ جو قیمتی وقت ہمیں ملے ہیں، جو وقت فرصت ملے، اس میں بھی ہم اللہ سے نہیں گر گراتے، اس میں بھی ہم اللہ سے نہیں روتے، اللہ سے قریب نہیں آتے۔ بتاؤ بھلا کب ہمیں وقت ملے گا؟ کب ہمیں یہ دنیا فرصت دے گی؟ فرصت ملتی ہے پھر بھی ہم اس کو غنیمت نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ کے لیے یہ سب بند کرو اور یہ سب نہ کرو۔ ہمیں ہر ایک میرے عزیزو یہ چاہتا ہے کہ چھوٹا کام کرے اور بڑے دام ملے۔ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صوم ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 روزے اگر کوئی رکھ لے، ہر مہینے میں 3 روزے اگر کوئی شخص رکھ لے تو وہ 3 روزے 1 سال روزہ رکھنے